वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सलवातुल्लाहि व सलामुहु अलैहि व अला आलिहि व अज़वाजिहि व अस्हाबिहि व मन इह्तदा बिहदियिहि इला यौमिद्दीन, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा। हाज़िरीन किराम और इस्लामी भाइयों, अल्लाह ताला हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और जो भी तौफीक दे रहा अल्लाह उसे कबूल फरमाए, आमीन। सबसे पहले मैं आपको ये बतलाना चाहता हूँ कि सूरह फुरक़ान जो कुरान करीम के 19वें पारे की एक अजीम तरीन सूरा है, उसकी चंद आयतों की रोशनी में मैं अल्लाह के नेक बंदों की कुछ खूबियाँ बतलाना चाहता हूँ। तो आज के दर्स का उन्वान है अल्लाह के नेक बंदों की कुछ अच्छाइयाँ और खूबियाँ। सबसे पहले मैं अपने आप को और आप सबको अल्लाह ताला का तक़वा इख्तियार करने की वसीयत करता हूँ, जो वसीयत अल्लाह ताला ने सारे लोगों के लिए किया है। और यकीनन अल्लाह ताला के यहाँ दुनिया और आखिरत में कामयाब होने वाला बंदा वही है जो मुत्तकी और परहेज़गार हो, और अल्लाह ताला मुत्तकियों को पसंद फरमाता है और तक़वा इख्तियार करने ही में हमारे लिए खैर और भलाई है। अल्लाह ताला हम सबको परहेज़गार बनाए, नेक बनाए, मुत्तकी बनाए और अल्लाह ताला अपने अवामिर के हिसाब से, नवाही के हिसाब से इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारने का मौका अता फरमाए, आमीन। अल्लाह ताला ने सूरह फुरक़ान जो कुरान करीम के 19वें पारे में है, आयत नंबर 65 से लेकर 65 से लेकर के आखिरी सूरा तक अपने नेक बंदों की कुछ पहचान और खूबियाँ बतलाई हैं। और इन आयतों की मुख्तसर शरह करने का मकसद ये है कि ख़ुद मैं इससे फ़ायदा उठाऊं और आप सब इससे फ़ायदा उठाएं, क्योंकि अल्लाह ताला का बंदा बनना ये इसीलिए अल्लाह ताला ने हमें और आपको पैदा किया है कि हम मुखलिस सच्चे अल्लाह के बंदे बनें और वो खूबियाँ या वो पहचान या वो सिफत जो अल्लाह ताला ने हमें अपनाने का या नेक बंदों का बतलाया है उसे हम अपनाने की कोशिश करें, इसी में खैर और भलाई है। तो आइए गौर से सुनेंगे सूरह फुरक़ान की आयत नंबर 65 से लेकर के सूरा के आखिरी आयत तक मुख्तसर सा तर्जमा और उसकी तशरीह, और इस मकसद से सुनेंगे कि इसे हम अपनाने की कोशिश करेंगे, इन खूबियों को अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये कुरान करीम में जो अल्लाह ने बयान किया है ये अल्लामुल ग़ुयूब ने इसलिए बयान किया है ताकि कुरान पढ़ने वाले इससे इबरत और नसीहत हासिल करें और इसी के हिसाब से अपने आप को बनाएं। अल्लाह ताला फरमाता है व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। तर्जमा यह है कि अल्लाह के बंदे यानी अल्लाह के अच्छे बंदे, परहेजगार बंदे, अल्लाह के नेक बंदे ज़मीन पर बहुत ही फरोतर होकर
تواضع کے ساتھ چلتے ہیں، بہت ہی تواضع کے ساتھ چلتے ہیں، یعنی اللہ کے بندے اللہ کی زمین پر تکبر سے، گھمنڈ کر، اترا کر، غرور کرتے ہوئے نہیں چلتے ہیں، بلکہ ایک دم پھلدار ڈالی کی طرح جھک کر چلتے ہیں، جو چال یا جو انداز غرور اور تکبر اور گھمنڈ سے کہیں دور ہو۔ یہ اللہ کے مومن بندوں کی پہچان ہے کہ ان کے ہاں نہ چال میں نہ ڈھال میں کسی چیز میں غرور نہیں ہوتا، گھمنڈ اور تکبر نہیں ہوتا، بلکہ ان کے یہاں تواضع اور خاکساری ہوتی ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے لیے خاکساری، انکساری، تواضع اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے بلندی سے نوازے گا۔ کیونکہ غرور اور گھمنڈ یہ صرف زیب دیتا ہے اللہ تعالیٰ کو، کیونکہ اللہ کے پاس جو بھی چیزیں ہیں وہ اللہ کی اپنی ہیں، ہم انسان ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمیں دیا ہے یہ ہمارا اپنا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عنایت کی ہوئی چیز ہے۔ دوسری بات، غرور اور گھمنڈ یہ ابلیس اور اس کی اولاد کی عادت ہے، اور غرور اور گھمنڈ ہی کی وجہ سے، تکبر ہی کی وجہ سے وہ جنت سے بھگایا گیا اور نکالا گیا۔ تو اور تکبر یہ اللہ کے باغی بندوں کی نشانیاں ہیں۔ فرعون نے کیا گھمنڈ کیا تھا کہ اللہ نے ہمارے پاس یہی ہے، میں ہی تم سب کا رب ہوں۔ اور غرور گھمنڈ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ قطعاً پسند نہیں کرتا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں تواضع اور انکساری اور خاکساری اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اور تکبر کرنے سے روکا ہے۔ اور تکبر کرنے والا آخرت کے اندر سب سے ذلیل انسان ہوگا، سب سے ناقدرہ انسان ہوگا، اور دنیا کے اندر بھی وہ آدمی جس کے ہاں تواضع نہیں ہے، چال میں گھمنڈ، بات میں گھمنڈ اور چیزوں میں تکبر، ایسے آدمی کو سنجیدہ آدمی پسند نہیں کرتا، ایسے آدمی کو شریف آدمی پسند نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ کے بندے اللہ تعالیٰ کی زمین پر وہ جب چلتے ہیں تو بالکل تواضع کے ساتھ، خاکساری کے ساتھ، جیسے کہ پھلدار ڈالی جھکی ہوئی ہوتی ہے، فروتنی کے ساتھ۔ دوسری چیز کیا بتلایا؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب بے علم لوگ، جہالت والے لوگ، جس کے پاس علم شریعت کا نہ ہو اسے جاہل کہا جاتا ہے، یا جس کے اندر جہالت کی عادت ہو اسے بھی جاہل کہا جاتا ہے، اور جن کے پاس علم نہیں ہے، بے علم لوگ، ان سے جب باتیں کرنے لگتے ہیں تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ سلام ہو۔ دوسرا طریقہ، دوسری خوبی بتلایا کہ سماج میں کئی طرح کے لوگ ہوتے ہیں، سماج میں کچھ پڑھے لکھے سنجیدہ اور شریف ہوتے ہیں، اور کچھ ہٹھ دھرم، ضدی، اکڑ خوں، دین کے معاملے میں علم نہ رکھنے والا، ادب و احترام کا نہ جاننے والا، یا جاننے کے باوجود بھی جہالت کے زمانے کی اپنے اندر عادت پیدا کرنے والے بھی سماج کے اندر ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ چنانچہ جو اللہ کے بندے ہیں، جب جاہل بے علم لوگوں سے کوئی بات ہوتی ہے اور نوبت تو میں کی آ جاتی ہے، گالی گلوچ کی آ جاتی ہے، جھگڑے لڑائی کی آ جاتی ہے، بیہودہ بکنے کی بات آتی ہے، تو ان کی بات کا جواب نہیں دے کر بھائی السلام علیکم میں چلا، السلام علیکم میں یہاں سے چلا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، یہ دعا دے کر کے وہ چلے جاتے ہیں۔ جاہل سے، جہالت کی بات کرنے والوں سے تو میں نہیں کرتے، بحث نہیں کرتے، بیہودگی، کیونکہ شیطان وہاں کھیل رہا ہے۔ ایک جاہل آدمی جس کے اندر ادب نہیں ہے، سلیقہ نہیں ہے، شریعت کا علم نہیں ہے، بڑوں کا احترام نہیں ہے، چھوٹوں کے ساتھ شفقت وغیرہ وغیرہ، جب اس کی بات پہ جواب دیتے چلے جائیں گے
تو معاملہ ہاتھاپائی کا بھی آ جائے گا، لڑائی جھگڑے کی بھی آ جائے گی، پھر نفرتیں بڑھیں گی، جھگڑے ہوں گے، دشمنیاں ہوں گی، عداوتیں ہوں گی۔ اسلام عداوتوں سے، آپسی عداوتوں سے، نفرتوں سے روکتا ہے۔ تو یہ اللہ کے سچے بندوں کی پہچان ہے کہ جب ان کا سامنا جاہلوں سے ہوتا ہے، بے علم لوگوں سے ہوتا ہے، اور کچھ بحث و مباحثہ تو میں کی بات ہوتی ہے، تو شرافت کے ساتھ ان کی بات کا جواب نہ دیتے ہوئے السلام علیکم کہہ کر کے وہاں سے رفو چکر ہو لیتے ہیں۔ اگر ان دونوں آیتوں پہ ہم عمل کریں، اس آیت کی دو اہم تعلیم پر ہم عمل کریں، تو سماج کے اندر انسانیت پھیلے گی کہ حیوانیت، شرافت پھیلے گی کہ رذالت، شرافت پھیلے گی، انسانیت پھیلے گی، ہے نا۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ کے سچے بندے وہ ہیں، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو رب کے سامنے سجدے اور قیام کرتے ہیں، اپنے رب کے سامنے سجدے کرتے ہیں اور قیام کرتے ہیں، راتیں گزارتے ہیں، قیام کی حالت میں، سجدے کی حالت میں راتیں گزارتے ہیں، یا رات کے کچھ حصوں میں اللہ کے لیے سجدے کرتے ہیں، اللہ کے لیے کھڑے ہو کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے سچے اور نیک بندوں کی پہچان اس آیت کریمہ میں بتلائی گئی ہے۔ یعنی اللہ کے نیک بندے فرض نماز تو پڑھتے ہی ہیں، سنتوں کا اہتمام دل کو حاضر کر کے، اللہ کی خشیت کو اپنے دل میں بٹھا کر کے، ہر چیز سے خالی ہو کر اپنا دل نماز میں اور رب میں لگا کر کے فرض اور سنت تو پڑھتے ہی ہیں، اس کے باوجود وہ راتوں کے کچھ حصے میں اللہ کے سجدے کرتے ہیں اور اللہ کے لیے قیام کرتے ہیں۔ یہ نیک بندوں کی پہچان ہے، یہ اللہ کے سچے بندوں کی پہچان ہے۔ یعنی وہ خالی فرض پر اکتفا نہیں کرتے، کیونکہ ان کی سوچ یہ ہوتی ہے، اللہ کے نیک بندوں کی سوچ اور فکر اور پلاننگ یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی طرح اللہ کی رحمت کے مستحق ہو جائیں، اللہ کی بخشش کے حقدار ہو جائیں، کسی بھی طریقے سے فرض کے ذریعہ یا نفل کے ذریعہ یا سنت کے ذریعہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، دنیا میں بھی ہمیں ہر نعمت سے مالا مال رکھے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمارے غلطیوں پر پردہ ڈال کر کے ہمیں اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں داخلے کے لیے سرٹیفکیٹ دے دے۔ تو جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، جو سچے بندے فرض کا اہتمام کرتے ہیں، سنتوں کا اہتمام کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ نفلوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں، اور خاص طور میں رات کے اندر جس کو تہجد کہا جاتا ہے یا جس کو قیام اللیل کہا جاتا ہے، یہ اللہ کے نیک بندوں کی پہچان ہے۔ اب دیکھیں، اگر کوئی بندہ فرض نماز کا اہتمام نہیں کرتا، وہ اللہ کا سچا بندہ ہو سکتا ہے؟ اللہ کے جو سچے بندے ہیں، نیک بندے ہیں، پرہیزگار بندے ہیں، وہ تو تہجد بھی پڑھتے ہیں یا کچھ بھی نفل عشاء کے بعد پڑھ لیتے ہیں، ہے نا، سنتوں کا اہتمام کرتے ہیں، ہے نا، رات کے کسی بھی حصے میں، لیکن وہ آدمی کا کیا حال ہوگا جو فرض کا بھی اہتمام۔ لہذا میرے بھائیو اور ساتھیو، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اگر اللہ توفیق دے فجر سے پہلے اٹھ کر 2 ہی رکعت نماز پڑھنے کی، تو ہم ضرور پڑھیں، دل کو حاضر، نہیں تو عشاء کے بعد کچھ سنتوں کو اور کچھ نفلیں ضرور ادا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ اللہ، کیونکہ اللہ کے نیک بندوں کو سکون نماز میں ملتا ہے، اللہ کے نیک بندوں کو سکون اور اطمینان، خوشی نماز میں ملتی ہے، کیونکہ اللہ کے نیک بندوں کے آخری پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔ میری آنکھوں کی ٹھنڈک دولت نہیں ہے، خوبصورت بیوی نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، گاڑیاں نہیں ہیں، دنیاوی سامان نہیں، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی غم لاحق ہوتا تھا تو اللہ کے رسول نماز کا سہارا لیتے تھے، اور پریشانیوں اور بلاؤں کو ہٹانے کا ایک ذریعہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو بتایا ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ،
پریشانیوں پر، مشکلات پر صبر کر کے اور نماز ادا کر کے اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرو۔ جب بندہ دل کو حاضر کر کے اللہ کے احترام کو دل میں رکھتے ہوئے، اللہ کے ڈر سے، اللہ کی عظمت کا اپنے دل میں بٹھاتے ہوئے، اللہ کے بڑپن کو بٹھاتے ہوئے، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے، دنیا کی ساری چیزوں سے خالی ہو کر، بالکل خالی ہو کر جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، وہ رب سے سرگوشی کرتا ہے، وہ رب سے قریب ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ کے نیک بندے راتوں میں اٹھ کر کے اللہ کے لیے قیام کرتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں۔ تیسرے آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ تیسری آیت میں یعنی آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ نے سچے مومن بندوں کی پہچان بتائی ہے کہ وہ عبادت کرنے کے باوجود، رات میں تہجد پڑھنے کے باوجود، قیام اللیل کرنے کے باوجود، رب کے سامنے سجدہ کرنے کے باوجود، کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اپنی نیکیوں پہ انہیں غرور نہیں ہوتا ہے، اپنے نیکیوں پر وہ اتراتے نہیں ہیں، اتنی نیکیاں کرنے کے باوجود بھی وہ جہنم کے عذاب سے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ کی گرفت اور اللہ کی پکڑ سے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ یہ دعا کرتے ہیں والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم۔ اللہ کے سچے بندے یہ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، اصرف عنا، تو ہم سے پھیر دے، دور کر دے جہنم کے عذاب کو، جہنم کے عذاب کو ہم سے دور کر دے، کیونکہ جہنم کا عذاب یہ چمٹ جانے والا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوں گے اپنی نیکیوں پر، اپنی اچھائیوں پر وہ گھمنڈ نہیں کریں، ارے میں تو فلاں سے نیک، میرے پاس تو یہ ہے، میرے پاس تو یہ ہے، میرے پاس تو یہ، میں یہ کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں کرتا ہوں، یہ نہیں۔ اس کے بھائی جہنم کا وہ تہجد پڑھتے ہیں، تہجد پڑھنے والا ظاہر سی بات ہے فرض کا اہتمام کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ اتنی عبادت کرنے کے باوجود بھی وہ جہنم کے عذاب سے گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں، ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ دعا کرتے ہیں اللہ تو جہنم کے عذاب کو مجھ سے پھیر دے۔ اس سے معلوم ہوا میرے بھائیوں کہ رحمان کے جو سچے بندے ہوتے ہیں وہ ایک طرف راتوں میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، دوسری طرف وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے بھی ہوئے ہوتے ہیں۔ عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ بھی وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرنے کے باوجود وہ اللہ کے عذاب میں آنے سے، اللہ کی پکڑ سے، گرفت سے وہ گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ جہنم کے عذاب سے پناہ مانگا کرتے ہیں۔ اپنی عبادت پر جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی عبادت کی توفیق دی ہے اس پر غرور نہیں کرتے، اس پر گھمنڈ نہیں کرتے، کیونکہ نیکیوں پر غرور اور گھمنڈ نیکیوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ نیکیوں پر غرور اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اللہ ہر طرح کے غرور گھمنڈ سے محفوظ رکھے۔ نیکیوں پر غرور اور گھمنڈ کرنا یہ نیکیوں کو تباہ کرنے کا مطلب ہوا۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا سورہ مومنون کی آیت نمبر سورہ مومنون والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم یرجعون، کہ اللہ کے مومن بندوں کو اللہ تعالیٰ نے جو مال اور دھن دیا ہے اس میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر، اس کے باوجود ان کے دل گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے باوجود، زکوٰۃ، صدقات و خیرات دینے کے باوجود ان کے دل گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں۔ کس چیز سے گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں؟ کیونکہ انہیں اپنے رب کے پاس جانا ہے، رب کے سامنے حاضری سے وہ گھبرائے ہوئے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا کوئی گناہ چھوٹا یا بڑا ہو جس کی وجہ سے جب رب کے سامنے کھڑے ہوں تو ہم فیل ہو جائیں، ہم ناکام ہو جائیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ سے گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جو کچھ دیتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے دیتے ہیں، اس کے باوجود وہ ڈرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس حدیث کی تفسیر میں اما عائشہ نے کہا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے بارے میں پوچھا. اما عائشہ نے یہ آیت کے بارے میں جو ابھی میں نے کہا ہے سورہ مومنون کی، اس کے بارے میں اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں، چوری کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں؟ یعنی ان لوگوں کے دل گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں جو شراب پیتے ہیں، جو چوری کرتے ہیں، جو زنا کرتے ہیں، گناہ کے کام کرتے ہیں. ان کے دل اللہ تعالیٰ کے خوف اور ڈر سے ڈرا ہوا گھبرایا ہوا ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، ذرا سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں اے ابو بکر کی بیٹی، بلکہ وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں. روزے رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کے اعمال اکارت نہ کر دیے جائیں، کہیں ان کے اعمال ناقبول نہ کر دیے جائیں، مقبول نہ ہو ان کی یہ نماز، ان کا یہ روزہ، ان کا یہ صدقہ اور خیرات رد نہ کر دیا جائے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے ڈر سے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، اپنی نیکیوں پر گھبراتے ہیں. آج دیکھ لیجیے سماج کے اندر، جس سماج میں جہالت ہے، نادانی ہے ان مسئلوں کے تعلق سے، اگر کوئی نماز کا پابند ہے تو اپنے آپ کو خود ایسا ثابت کرتا ہے کہ دنیا میں وہی ایک ہے کہ نہیں ہے. یہ بات کہ نہیں؟ اور یہ بات جان لیجیے، شیطان کا کام ہی ہے بندوں کو ایسی چیز پر ابھارنا جس سے اس کی نیکی اکارت ہو جائے. آپ نماز پڑھ کر کے نکلے، کسی بھائی کو دیکھا وہ روڈ پر بیٹھا ہوا ہے، نماز پڑھنے نہیں، چلو یار اس سے تو میں اچھا ہوں، کیا ضرورت؟ بلکہ ہمیں تو رونا چاہیے کہ ہم نے نماز ادا کی، ہمارا وہ بھائی مسجد سے دور ہے، اس کو کیسے مسجد لانے کی کوشش کی جائے. اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے اس بندے پر جسے اللہ اپنی عبادت کی توفیق دے دے اور قبول کر لے. میرے بھائیوں، تو نیکیوں پر اللہ کے نیک بندے گھبراتے نہیں، اتراتے ہیں. دوسری بات، اللہ کے جو سچے بندے ہوتے ہیں ہمیشہ جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں، اور جہنم کے عذاب سے پناہ مانگنے کے ساتھ ساتھ ان سارے کاموں سے، ان ساری باتوں سے، ان سارے عقیدوں سے، ان سارے معاملات اور کردار سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں جس کا رزلٹ اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم بتلایا، جس کا نتیجہ اللہ اور اس کے رسول نے کیا بتلایا؟ جہنم سے پناہ بھی مانگتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ جہنم کے کاموں سے ڈرتے ہیں. ہر جہنم کے، چاہے وہ چھوٹا کام ہو چاہے بڑا. چنانچہ جو بندہ جہنم کے کام سے ڈرے گا، جہنم کے عذاب سے ڈرے گا، وہ اللہ کی فرض عبادت میں کوتاہی کرے گا، وہ اپنی زبان کی حفاظت کرے گا، وہ اپنے کان کی حفاظت کرے گا، وہ اپنے آنکھ کی حفاظت کرے گا. ہے بات کی نہیں ہے؟ نہ وہ جھوٹ بولتے نہ وہ غیبت، کیونکہ جھوٹ، غیبت، حسد، نفرت، عداوت یہ سب جہنم کے کام ہیں. تو اللہ کے نیک بندے جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں، کیونکہ جہنم کی آگ چمٹ جانے والی ہے، کھا لینے والی ہے، جھلسا دینے والی ہے، بھسم کر دینے والی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے بچائے اور جہنم کے کاموں سے بچائے. اللہ تعالیٰ نے بتلایا انہا ساعت مستقر و مقامہ. اللہ کے نیک بندے جو جہنم سے پناہ مانگتے ہیں اللہ کے ذریعہ، کیوں؟ کیونکہ جہنم بہت ہی بری جگہ ہے، بہت ہی برا مکان ہے، بہت ہی برا گھر ہے، ہر حیثیت سے، ٹھہرنے کی حیثیت سے، رہنے کی حیثیت سے، ایک سیکنڈ اس میں داخل ہونے کی حیثیت سے سب سے خطرناک جگہ کیا ہے؟ جہنم ہے. کیونکہ اللہ کے رسول کے ایک حدیث سے پتہ چلتا کہ ایک آدمی کو لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ حکم دے گا جبریل امین کو کہ لے جاؤ جہنم میں اسے ایک ڈبکی کھلا لاؤ. اور یہ وہ آدمی ہوگا جو دنیا میں بڑے آرام کے ساتھ، بہت ہی عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزار، دنیا میں کبھی اس کے سر میں درد بھی نہیں ہوا ہوگا،
کوئی ٹینشن نہیں رہا, کوئی غم نہیں, کوئی تکلیف نہیں. دنیا میں آرام سے آرام کی زندگی حاصل کرنے والا آدمی کو لایا جائے گا اور جہنم میں ایک ڈبکی کھلائی جائے گی, ایسے ڈال کے بس. اس کو کہا جاتا ہے کیا؟ ڈبکی. جہنم کی ایک ڈبکی سے وہ دنیا کا سارا آرام بھول جائے. پوچھا جائے گا ہاں دنیا میں تو نے کبھی آرام دیکھا؟ جبکہ وہ دنیا میں کیا رہا؟ اس نے دنیا میں کبھی تکلیف نہیں. کہے گا نہیں, میں نے دنیا میں کبھی آرام نہیں دیکھا. ایسے ہی ایک ایسے آدمی کو لایا جائے گا جو دنیا میں غربت, فقر, فاقہ, ظالموں کا ظلم, محتاجی, بیماری, پریشانی سے دو چار رہا لیکن رب کو نہیں بھولا. اسے جنت کے اندر ایک ڈبکی کھلائی جائے گی اور اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا دنیا میں تو نے کوئی تکلیف دیکھی جبکہ پوری زندگی اس کی کس میں گزری ہے؟ کہے گا نہیں اللہ تعالیٰ میں نے دنیا میں کوئی تکلیف دیکھا نہیں. جنت کی ایک ڈبکی دنیا کے سارے تکلیف کو بھلا دے گی اور جہنم کی ایک ڈبکی دنیا کے سارے آرام کو بھلا دے گی. تو اللہ کے نیک بندے جانتے ہیں, قرآن نے بتلایا انہا ساءت مستقر و مقاما, یہ ٹھہرنے کی حیثیت سے, رہنے کی حیثیت سے, بسنے کی حیثیت سے بہت ہی خطرناک, ڈینجر اور بری جگہ. اسی لیے وہ جہنم کے کاموں سے بچتے ہوئے, اللہ کی عبادت و بندگی کرتے ہوئے بھی جہنم کے عذاب سے کیا مانگتے ہیں؟ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. اللہ تعالیٰ ہم سب کو, ہمارے ماں باپ کو, اساتذہ کو, ہم سے محبت کرنے والوں کو, یا جن سے ہم محبت کرتے ہیں, یا جن کا ہمارے اوپر احسان ہے, یا جن پر مجھے اللہ نے احسان کرنے کا موقع دیا, ہم سب کو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے محفوظ رکھے, آمین. اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. اللہ کے سچے بندے وہ ہیں, اللہ کے مومن بندے, نیک بندے وہ ہیں کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں اپنا مال, اپنا دھن, جب وہ خرچ کرتے ہیں تو اس میں فضول خرچی نہیں کرتے اور نہ ہی اس میں کنجوسی کرتے ہیں, بلکہ میانہ روی چال اختیار کرتے ہیں. دیکھیے اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں خرچ کرنا یہ فضول خرچی ہے. اللہ کی اطاعت میں, فرما برداری میں, اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرنا یہ درمیانی چال ہے, میانہ روی ہے. اللہ کی نافرمانی میں ایک کوڑی بھی خرچ کرنا, ایک سیکنڈ بھی خرچ کرنا یہ فضول خرچی ہے. اور جو خرچے بیوی بال بچوں کے یہ اپنے اوپر واجب ہے اس میں بھی حد سے آگے بڑھنا یہ بھی فضول خرچی. تو اللہ کے نیک بندے ہیں, جب وہ اللہ کی دی ہوئی دولت خرچ کرتے ہیں تو اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں. وہ فضول خرچی کرتے, کیونکہ فضول خرچی کرنے والا کس کا بھائی ہے؟ شیطان کا بھائی ہے. اگر آج کوئی ہمیں کہہ دے او شیطان کا بھائی تو آستین ہماری چڑھ جائے گی, زمین سے اول فول بکنا شروع ہو جائے, زبان سے اول فول بکنا شروع ہو جائے گا, اور لاٹھی ڈنڈے بھی ہیں تو اس کی بھی نوبت آ جائے گی. لیکن ہم فضول خرچی کرتے ہیں, شیطان کے بھائی ہیں, رب نے گواہی دی ہے, رب نے اعلان کیا ہے, اس وقت ہمیں تکلیف نہیں ہوتی. تو اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرنا کیا ہے؟ فضول خرچی ہے, فضول خرچی. اور فضول خرچی کرنے والا کس کا بھائی ہے؟ شیطان ہے. اللہ کے حکم کے حساب سے اللہ کی فرما برداری میں خرچ کرنا یہی میانہ روی اور میڈیم اور درمیانی چال ہے. جو خرچے ہمارے اوپر بیوی بال بچوں کے فرض اور واجب ہے ان میں بھی حد سے زیادہ بلا ضرورت خرچ کرنا یہ بھی کیا ہے؟ فضول خرچی. اب آئیے میرے بھائیوں ساتھیوں, کیا ہم شیطان کے بھائی ہیں کہ نہیں؟ کیا ہم فضول خرچی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرنا یہ فضول خرچ ہے, اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں خرچ کرنا یہ سزا. معاف کریں گے میں بار بار اس کو کہتا ہوں, داڑھی چھلانے میں جو کچھ خرچ ہو رہا ہے ہم اپنی اصلاح کریں. ابھی موقع ہے موقع کہ نہیں؟ دنیا میں ہے موقع اصغر صاحب کہ نہیں؟
ہے موقع نا, ابھی اصلاح کر سکتے ہیں. وہی 1 ریال جو داڑھی چھلانے میں چھیلنے میں جاتا ہے, اگر اللہ توفیق نہ دے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا موقع نہیں. چلو دوسری فضول خرچی بتا رہا ہوں, اور بلکہ اللہ کو ناراض کرنے میں خرچ. دوسری فضول خرچی, ٹخنے سے نیچے پینٹ یا پائجامہ یا توپ سلنا یا سلانا فضول خرچی ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ وہ حرام ہے, اللہ کی نافرمانی ہے نافرمانی کہ نہیں بولو؟ پہننا بھی اتنا کپڑا آپ نے زیادہ لیا کہ نہیں لیا؟ صابن اس میں زیادہ لگا گندگی کی وجہ سے کہ نہیں لی؟ کافروں کی مشابہت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ جہنمیوں کا وہ لباس ہے کہ نہیں ہے؟ فضول خرچی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ چلو اور آگے بڑھو. موبائل اللہ نے دیا, عید کے دن کوئی اپنے استاد کو عید مبارک بادی دینا گوارا نہیں کرتا کہ 10 اللہ چلا جائے گا. اپنے دوست کو مبارک بادی دینا پسند نہیں کرتا سمیر صاحب, کس میں 50 اللہ خرچ ہو جائے گا. لیکن موبائل میں ہمیں 10 منٹ بیوی سے بات کرنے سے سکون مل سکتا ہے, گھنٹوں گھنٹوں نیٹ ہے یار, فضول خرچی ہے, فضول خرچی کی. واٹس ایپ ہے, واٹس ایپ اس کو اللہ نے نعمت کے طور پر مسلمانوں کو عطا کیا ہے اور دیا ہے, اور اس سے اللہ کے نیک بندے مہینے میں 10-20 ریال ہی خرچ کر کے پوری دنیا میں اللہ کے پیغام کو پہنچا کر جنت کا سودا کر رہے. اللہ اخلاص عطا فرمائے. واٹس ایپ پر حرام چیزوں کو پھیلانا فضول خرچی کی. یہ گانا, یہ فلم ہے, یہ جھوٹی خبریں ہیں, ہاں یہ مسلمانوں میں خوف و ہراس پیدا کرنے والے ویڈیوز ہیں وغیرہ وغیرہ, یہ فضول خرچی ہے. اس سے بڑھ کر فلمیں دیکھنا, گانے سننا, میوزک سننا, ڈرامے دیکھنا, فحش تصویریں دیکھنا, کسی غیر عورت سے باتیں کرنا, چوری کا انتظام کرنا, یہ چھوٹے گناہ ہیں جو ابھی میں نے ذکر کیا. آج یہ ہمارے اندر ہے کہ نہیں میرے بھائیوں؟ ہم لوگ جو دیندار ہیں, دین پسند ہیں, آپ لوگ دین پسند ہیں کہ نہیں؟ یقیناً ہے. تو ہمیں اس سے کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ اللہ کے نیک بندے فضول خرچ نہیں کرتے, اور جتنا حرام کاموں میں ہمارا خرچ ہوتا ہے وہ فضول خرچی ہے کہ نہیں ہے؟ بیکار میں خرچ کرنا ہے کہ نہیں ہے؟ تو میرے بھائیو ساتھیو, اور ایسے ایک مسئلے نہیں ہیں. کئی مہمان آ رہے ہیں, اصغر صاحب یا سید صاحب یا سمیر صاحب یا آپ لوگ رحمان کے گھر پہ آ رہے ہیں. مہمان کی خاطر تواضع یہ دین ہے, مہمان نوازی یہ دین ہے, اس پر اللہ نے ابھارا. کھانا 1 کلو گوشت کافی ہو جائے گا پیٹ بھر, دکھانے کے لیے, گھمنڈ کے لیے. 2 کلو رہے, 100 قسم کا جس رہے, پاپڑ بھی رہے, کھیر بھی رہے, کسٹر بھی رہے, بریانی بھی رہے, مرغی کا بھی, بکرے کا بھی, اونٹ کا بھی, گائے کا بھی. حالانکہ کھائے گا مہمان, اور اس میں کیا کہتے ہیں میٹھا جو پاپڑ وہ ڈال کر کے, بریڈ ڈال کر کے بناتے ہیں, شاہی ٹکڑا بھی رہے, قورمہ بھی رہے, دال گوشت بھی رہے, حیدرآبادی حریص بھی رہے. ارے 10 مہمان کتنا بھر لیں گے؟ اور اس میں سب وی آئی پی ہی رہے, کوئی غریب نہیں رہے گا. وی آئی پی. فضول خرچ نہیں, وقت کی فضول خرچی, بیوی پہ ظلم, سلنڈر کی فضول خرچی, پتیلیوں کی فضول خرچی, دسترخوان کی فضول خرچی وغیرہ وغیرہ. اور فضول خرچی بتلاؤں, مسجد میں گئے, کبھی زندگی میں ٹشو پیپر خریدنے کی توفیق نہیں, اپنا ہوا تو ایسا پوچھ لیں گے, اپنے دامن میں پوچھ لیں گے, مسجد میں اتنا نکال کر فضول خرچی کی. اور مسلمان اگر فضول خرچی سے بچ جائے تو کامیاب ہو جائے گا ہر معاملے میں. تو اللہ کے نیک بندے فضول. لہذا میرے بھائیوں یہ جاری رکھو, جتنا بھی حرام کاموں میں ہم خرچ کرتے ہیں, ناجائز کاموں میں ہم خرچ کرتے ہیں, بڑے بڑے گناہوں کے کاموں میں ہم خرچ کرتے ہیں, اتنا ہم فضول خرچی کر رہے ہیں. ہم اللہ کے نیک پرہیزگار متقی بندے اس معاملے میں. لہذا ان کاموں سے ہمیں بچنا چاہیے. میڈیم چال یہ سب سے بہتر. خیر الامور اوسطها. بیوی کو, اصغر صاحب کی بیوی کو کتنا چاہیے؟ 1 کلو سونے کا گہنا جو پہن سکے. 2 کلو سونا کی کیا ضرورت ہے؟
10 جوڑے مان لیا چاہے سال بھر میں 2 مہینے کے لیے تو جاتے ہیں، ڈیلی بدلے کوئی مشکل نہیں، 10 جوڑے 20 جوڑے کی ضرورت کیا ہے، 30 جوڑے کی ضرورت کیا ہے؟ اور اللہ کی راہ میں نہ خرچ کرنا یہ بخیلی ہے، یہ کنجوسی ہے، یہ اس کی اللہ تعالی نے مذمت کی ہے۔ کتنی بہترین تعلیم ہمارے قرآن نے ہمیں دیا ہے، وہی چیز جو ہم فضول خرچی میں خرچ کرتے ہیں وہی چیز اٹھا کر کے اپنے بچوں پہ خرچ کریں، غریبوں پہ خرچ کریں، صدقہ جاریہ کے طور پر۔ یہ توفیق نہیں ہوگی کہ ایک یتیم پال لو، ایک بیوہ پال لو، پڑوسی غریب کو کچھ سہارا بن جاؤ، قریبی رشتہ دار جو غربت سے دوچار ہے اس کا کچھ سہارا بنا۔ عید آ رہی ہے، بقرعید آ رہی ہے، قربانی کرنے کے مولا طاقت رہے بیوقوف کہیں کے سوچ تو نے موبائل میں سال بھر حرام کاموں میں کتنا خرچ کیا ہے، فضول خرچی میں تو نے کتنا خرچ کیا ہے۔ اگر اسی کو بچا لیتا تو اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے ایک بکرے کو قربانی دے کر کے خود گوشت کھاتا، ثواب حاصل کرتا، رشتہ داروں کو کھلاتا، غریب غربا ہے بات کہ نہیں؟ ایک آدمی داڑھی چھلانے میں سال بھر میں کتنا خرچ کرتا، چاہے دائی کے ہاں جا کے چھلائے اور چاہے اپنا چھلائے۔ جب کوئی کہتا ہے کہ داڑھی چھلنے کا مولانا نائی لوگ 10 ریال لیتے ہیں تو میں کہتا 50 لیتا تو اور اچھا لیتا، پھر بھی دیں گے لوگ۔ اور بہت سارے لوگوں کو دیکھا ترکیہ، جس میں ترکی سالون میں جاتے ہیں اور ڈورے سے اس کو کھلواتے ہیں۔ ہائے رے مسلمان، ہائے رے مسلمان، پھر بھی تو شکایت کر رہا یہودیوں کی، پھر بھی تو شکایت کر رہا دشمنان اسلام کی، تو خود اپنے رسول کی کھلی نافرمانی کر رہا اور کھلم کھلا کر رہا، اللہ کی معصیت چپکے سے نہیں کر رہا، اللہ کو ناراض چپکے سے نہیں، ڈنکا پیٹ کر کے تو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرا، پھر بھی تو امید رکھے ہوئے ہے رب سے کہ اللہ تعالیٰ تیرے اوپر کرم فرمائے، مہربانی فرمائے۔ داڑھی چھیلنے میں جس کا رکھنا واجب، مسلمان ہو، داڑھی کا رکھنا فرض اور واجب، داڑھی چھیلنا بڑا گناہ ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، رسول کی مخالفت ہے، اللہ کی مخالفت ہے، اسلام کی مخالفت ہے، قرآن کی مخالفت ہے۔ ایک آدمی ذرا جوڑ لے کہ داڑھی چھیلنے میں سال بھر میں وہ کتنا خرچ کرتا ہے، اور ایسے ہی کتنے مسلمان داڑھی چلاتے۔ وہی پیسہ اگر اپنی حفاظت میں خرچ کرنے لگے، کس حفاظت میں؟ جو ٹرینوں میں ہو رہا، جو بسوں میں ہو رہا، جو اپنے ملکوں میں ہو رہا، اپنے دین کی حفاظت میں خرچ کریں، اپنے مسلمان بھائی کی حفاظت میں خرچ کریں، ترقی ہوگی کہ نہیں؟ تو فضول خرچی اللہ کے نیک بندے میرے بھائی، برا نہ لگے میرے بھائی، میں آپ کو اپنا سمجھتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، برا نہ لگے یہ داڑھی کا مسئلہ ہے جو بھی میں نے چہرا ہے، رہنمائی میں نے کی ہے میرے بھائیوں۔ اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ ہم سب کو اپنی رہنمائی کے حساب سے اس دنیا میں جو چند روزہ زندگی ہے، کمانے کی زندگی ہے، آخرت کا ذخیرہ اکٹھا کرے، اس میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت۔ ہم لوگ اپنے جو گناہ کر رہے ہیں جان بوجھ کر دھڑلے کے ساتھ کھلم کھلا، اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے اور اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 69 کے اندر بیان فرمایا بڑی پیاری بات، اور جب تک اس پر مسلمان عمل نہیں کریں گے کبھی بھی وہ اسلام کے دشمنوں سے، ظالم حکومتوں کے ظلم سے محفوظ نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے اپنے مومن سچے بندوں کی 3 اہم خوبی بتلائی ہے۔ ایمان، اسلام پاک و صاف چیز ہے، چنانچہ مسلمان اور مومن کو ہر گندگی سے پاک رہنا چاہیے، خاص طور پر وہ گندگیاں جن سے اللہ گھن کرتا ہے، جن کو اللہ ناپسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اور اللہ کے سچے بندے وہ ہیں لا يدعون مع اللہ الہا آخر، جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہیں بناتے، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود بنا کر ان کی عبادت نہیں کرتے۔ توحید اور ایمان کے لیے ہم اور آپ پیدا کیے گئے ہیں، کفر اور شرک کے لیے ہم اور آپ پیدا نہیں کیے گئے۔ لا الہ الا اللہ، یہ آسمان، یہ زمین، دنیا کی ساری مخلوقات
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے لیے پیدا کیا گیا. تو اللہ کے جو سچے بندے ہوتے ہیں، اللہ کے جو مومن بندے ہوتے ہیں، لا یدعون مع اللہ، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود بنا کر کے پکارتے نہیں، یعنی شرک نہیں کرتے. جب تک شرک سماج میں رہے گا نہ ہدایت مل سکتی ہے نہ امن مل سکتا ہے، نہ ہدایت مل سکتی ہے اور نہ ہی امن مل سکتا. تو اللہ کے جو سچے بندے ہوتے ہیں وہ کیا نہیں کرتے؟ کیا نہیں کرتے؟ شرک نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ایمان کے خلاف ہے شرک، کیونکہ یہ اسلام کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ شرک کو ناپسند کرتا. کیونکہ اگر کوئی شرک لے کے گیا بنا توبہ کے تو اللہ ہمیشہ ہمیں اس کے لیے اس کی نیکیاں حقارت و برباد کر کے جہنم میں ڈال دے گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. تو اللہ کی جو نیک سچے بندے ہوتے ہیں وہ شرک نہیں کرتے. اب آپ ہم ہندوستانی ہیں، مغربی یو پی میں یہ ہو رہا ہے اور مشرقی یو پی میں یہ ہو رہا ہے، حیدرآباد میں یہ ہو رہا ہے، نیتا لوگ ودھان سبھا میں اسمبلی میں چلا رہے ہیں اور مظاہرے ہو رہے ہیں، ہاں، اور ہر ایک رو رہا اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا. ظاہر سی بات ہے جب توحید کو ہم نہیں اپنائیں گے، جب تو ایمان کو ہم نہیں اپنائیں گے، توحید اور ایمان کے حساب سے ہم اپنی عبادتیں، اپنے اخلاق و معاملات اور کردار نہیں بنائیں گے، کافروں جیسے ہم زندگی گزاریں گے، مشرکوں جیسے ہم زندگی گزاریں گے، تو کیا ہوگا؟ میرے بھائیو، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خانہ کعبہ کو فتح کیا، مکہ فتح کیا سن 8 ہجری میں، آج ہی کے خطبے میں شیخ ولید المعیدی حفظہ اللہ نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول خانہ کعبہ میں اس وقت تک گھسے نہیں جب تک کہ بتوں کو توڑ کر کے نکلوا نہ دیا، کیونکہ ایسی جگہ پہ اللہ کی رحمت نہیں آتی ہے، اللہ کی مہربانی نہیں آتی ہے. اور دیکھیے وہی ہمارے رسول جو توحید اور ایمان کی دعوت دینے کی وجہ سے مکہ سے بھگائے گئے، آج اسی ایمان اور توحید کی بدولت مکہ میں فاتحانہ شان میں داخل ہوئے اور کفار مکہ بالکل لرزہ بردام تھے، گھبرائے ہوئے تھے کہ آج معلوم نہیں محمد کا کیا فیصلہ ہمارے بارے میں. یہ توحید کی برکت ہے، یہ ایمان کی برکت ہے کہ آج یہاں ہر طرح کی نعمتیں ہیں میرے بھائی ساتھیوں. تو شرک یہ ہلاکت کا ذریعہ، بربادی کا ذریعہ، اللہ کی رحمت سے دوری کا ذریعہ. یہ مزار پرستی، یہ قبر پرستی، یہ مورتی پوجا، یہ مردہ پوجا کیا ہے؟ کیا اسلام نے اس کی اجازت؟ اگر یہ جائز ہوتا تو خانہ کعبہ میں جو 307 بت رکھے ہوئے تھے میرے بھائیوں، دیکھنے میں مٹی یا اینٹ اور پتھر کے تھے، لیکن وہ پرانے زمانے کے نیک لوگوں کی تصویریں تھیں. نیک لوگوں کی تصویروں کے سامنے جھکنا، سجدے کرنا، ان کا طواف کرنا، ان سے لو لگانا، ان کو حاجت روا سمجھنا، ان کو مشکل کو سمجھنا، یہ کفر اور شرک ہے. اسی تو اللہ کے رسول نے پاک کیا. اور ہمارے یہاں جو ہندوستان اور پاکستان میں جیسے غیروں کے ہاں جتنے کنکر اتنے شنکر، ایسے جتنے ہیں مسلمان اکثر کیا ہے؟ نماز کی پرواہ نہیں ہے، توحید کی پرواہ نہیں ہے اور عبادتوں کی، لیکن عرس منانا ضروری ہے بات کی نہیں ہے میرے بھائی. ذرا اس کی تحقیق کرو، یہ جان لو اگر امن چاہتے ہو اگر ہم دنیا میں امن چاہتے ہیں، مرنے کے بعد جنت الفردوس چاہتے ہیں، تو ہمیں توحید کو سمجھنا پڑے گا، توحید کو اختیار کرنا پڑے گا، شرک کو سمجھنا پڑے گا اور شرک سے مکمل توبہ کرنا پڑے گا اور پرہیز کرنا. تو اللہ کے نیک بندے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہیں بناتے. کیوں نہیں بناتے؟ پیدا کس نے کیا؟ کس نے کیا بھائی؟ روزی کون دیتا؟ ولیوں کو کس نے بنایا؟ نبیوں کو کس نے بنایا؟ کیا ولیوں نبیوں کے اندر کوئی طاقت ہے کہ کچھ کر لے جائیں؟ اگر ایسی بات ہوتی تو اللہ کے رسول اکرم کو غزوہ حسن 3 ہجری میں کیوں زخم لگتے، مکہ سے کیوں بھگایا جاتا؟ ہے بات کی نہیں؟ وہ زندہ تھے تو ہمارے لیے دعا کر سکتے تھے اگر ہم ان کے پاس جاتے. اب تو وہ چلے گئے، اپنے عمل کا بدلہ ان کو مل رہا مکمل، اس میں کوئی کمی و بیشی نہیں کی جائے گی. اللہ ہمارے رسول کس سے دعا کرتے تھے؟ کس سے امید رکھتے تھے؟ کس پر بھروسہ کرتے تھے؟ کس کو مشکل دور کرنے والا مانتے تھے؟ کس کو مصیبت لانے والا مانتے تھے؟ اللہ. آپ دعا پڑھتے نا، اللہم انت السلام ومنک السلام. سلام پڑھنے کے بعد پڑھ سکتے ہیں
اللہ تو مکمل سلامتی ہے اور تجھی سے سلامتی ملے گی. پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو؟ آپ پڑھتے ہو کہ نہیں نماز کے بعد؟ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن. ربی اے ہمارے رب. کس سے مانگ رہے ہیں؟ کس سے مانگ رہے ہیں؟ اے ہمارے اعنی تو میری مدد کر. کون مدد کرنے والا ہے؟ ہر کام میں. رب اعنی تو ہماری مدد کر اپنے ذکر پر، اپنی نعمتوں کے شکر پر اور اپنی اچھے ڈھنگ سے عبادت. کس سے مانگ رہے ہو؟ کس سے مانگ رہے؟ ربنا اے ہمارے رب، آتنا تو ہمیں دے دے، پھر دنیا کے اندر حسنا اچھائیاں، وفی الآخرہ اور آخرت کے اندر دے دے حسنا اچھائی، وقنا عذابنا اے ہمارے رب تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا. کس سے مانگ رہے ہو؟ یہ کہاں کی آیت ہے؟ قرآن کی آیت ہے، جس کو عمرے میں بھی حج میں بھی رکن یمانی اور حجر اسود کے بیچ میں پڑھنا افضل اور مستحب عمل. حجر اسود وہاں ہے، وہ کعبہ ہے جس کی دیواروں کو ہمارے نبی نے اٹھایا تھا، جس کا طواف کیا تھا ہمارے نبی نے. اس کعبہ کی دیواروں سے نہیں مانگا جا رہا ہے، اس کعبہ کے دیواروں کے مٹیریل بنانے والے مولا سے. مومن اللہ کے بندے شرک نہیں کرتے میرے بھائیو، شرک سے ہمیں پرہیز کرنا. اور کیا نہیں کرتے؟ ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ بالحق، اور جن لوگوں کا قتل کرنا اللہ نے حرام کیا ہے ناحق ان کا قتل نہیں کرتے. ایک مسلمان کا جائز قتل کب ہے؟ جب وہ کافر ہو جائے، اسلام چھوڑ کر مرتد ہو جائے، یا وہ شادی شدہ ہو اور وہ زنا کر لے، ہے نا، یا جب وہ کسی مسلمان کو جان بوجھ کر عمدن قتل کر دے تو قصاص میں. اس کے علاوہ کسی مسلمان کا قتل جائز ہے؟ آج مسلمان قتل کر رہے ہیں کہ نہیں؟ 4 بچیاں ہیں سمیر کی شادی کے بعد، اللہ کو بہت زیادہ نیک بچیاں دے اور بچے دے، آمین. 4 بچیاں ہیں، اللہ لڑکا دے دے، اللہ لڑکا دے دے، اللہ لڑکا دے دے. 5واں بھی اللہ نے لڑکے دے دیا، یا ڈاکٹر خیانت کرنے والے ڈاکٹر نے بتا دیا بھیا لڑکی ہی ہے، ڈاکٹر صاحب اسے گرا دیجئے، اسے ظاہر. قتل ہوا کہ نہیں ہوا؟ قتل ہوا کہ نہیں؟ آج ہمارا آپ کا کوئی معاملہ ہو جائے، اور یہ معاملہ دنیا کی جائیداد کے لیے اکثر ہوتا ہے، ہم لگا دیتے ہیں گنڈوں بدماشوں کو. ایک مسلمان کا قتل کرنے کے لیے ہو رہا، ہم خود نہیں کرتے لیکن چاہتے ہیں کہ کوئی اسے قتل کر دے، چاہتے ہیں یہ مر جائے، قتل ہو جائے، ہے نا. تو اللہ کے نیک بندے قتل نہیں کرتے. تیسری چیز کیا ہے؟ ولا یزنون، اور زنا نہیں کرتے. جس قوم میں فحش کاری، زناکاری اور سود خوری پھیل جائے گی وہ قوم ہلاک و برباد. زنا نہیں، زنا گندی چیز ہے کہ نہیں ہے؟ بری چیز ہے کہ نہیں ہے؟ وہ زنا کو سوچتے بھی نہیں، زنا نہیں کرتے. ٹھیک ہے، ہم اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اسے پاک رکھا، لیکن وہ چیزیں استعمال کرنا، ان چیزوں کا پڑھنا اور دیکھنا اور پھیلانا جس سے زناکاری پھیلائے، ایک ہی جرم ہے کہ نہیں؟ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. اور جس نے یہ جرم کیا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا، نہ کسی مسلمان کا قتل کیا یا کروایا یا زنا کی، تو بہت بڑا گناہ پائے گا. وہ یلقى أثاما، وہ گناہ پائے گا. یاد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یضاعف له العذاب یوم القیامہ، ایسے 3 جرم کرنے والے مجرموں کے لیے قیامت کے دگنا عذاب کر دیا جائے. اس کا عذاب، اس کی سزا کیا کر دی جائے گی؟ دگنی کر دی جائے گی. وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور جہنم کے اندر اگر بنا توبہ کے مرا ہے تو اس میں ذلیل و خوار ہو کر کے رہے گا، بے عزتی کے ساتھ جہنم کے اندر رہے گا. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن تَابَ، ان جرموں کو جس نے کیا لیکن توبہ کر لیا، سچے دل سے توبہ کر لیا، وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، اور توبہ کرنے کے بعد گناہ کے کام تو نہ فرمانے، نیک عمل کیا، توبہ کے ساتھ نیک عمل کیا، فَأُولَٰئِكَ يُبَدَّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ برائیوں کو، گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. اگر توبہ کر لیا اور نیک عمل کرنے لگا تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا. کیا مطلب؟ یا تو اللہ تعالیٰ توبہ کرنے کے بعد اسے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق دے دے گا، اور یا اللہ چاہے گا اس کے گناہ کو
अच्छाइयों में बदल देगा। वकान अल्लाह गफूर रहीमा। मेरे भाइयों, जो गुनाह हुए अब सच्ची तौबा करें, अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करें, माफ़ फरमाएं, ईमान रखें। वकान अल्लाह गफूर रहीमा। अल्लाह बख्शने वाला है और निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह माफ करने वाला है, अल्लाह गफ्फार है, अल्लाह गुनाहों पे पर्दा डालने वाला है, अल्लाह तौबा करने वाले बंदों को पसंद फरमाता है। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुतताहिरीन। तौबा करने वालों को अल्लाह की मग़फ़िरत पर, अल्लाह के तव्वाबुर रहीम होने पर, अल्लाह के मेहरबान होने पर मुकम्मल ईमान और यकीन रखें, अपने सारे गुनाहों से सच्ची तौबा करें, फौरन अल्लाह ताला उस गुनाह को फौरन खत्म कर देता है और अच्छाइयाँ करने की तौफीक देता है, या उन गुनाहों को नेकियों में अल्लाह ताला बदल दे। वमन ताब व अमिल सालिहान। सुनो, और जिसने भी अपने गुनाहों से सच्ची तौबा की और नेक अमल किया, फ़इन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा, तो अल्लाह ताला उसके तौबा को कबूल फरमाता है। और आगे वाली आयत की तफसीर इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले दर्स में करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला ने जो बातें कहने और सुनने की तौफीक दी है, उस पर हम सब को और दुनिया के सारे इंसानों को आम तौर पर और मुसलमान मर्दों और औरतों को खास तौर पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबियना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।